सलामती है उन आँखों पे जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो ज़िक्र खैर के मुंतज़र रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो वहदुल्ला शरीक है, न कोई सानी है न कोई हमसर है। दुरूद ला महदूद महबूब रब्बुल वदूद, राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, आपकी आले पाक, आपके जानसार अंसार और असहाब पर ज़ानिमन। आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदेद। बीत चुकी जो बीतनी थी, एक अजीब दास्तान जो करबला की खाक पे रकम की नवासे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि करबला की खाक से उठने वाली सदाएं भी ये कहती हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, क्योंकि बिना हुसैन है और ऐसी मजबूत बुनियाद कि जिसको आज तक कोई हिला ना सका। अलबत्ता ये इम्तिहान हुसैनी था जो हर तरह से पूरा हुआ, कभी अली अकबर की सूरत में, कभी अली असगर की सूरत में, कभी कासिम की सूरत में, तो कभी औनो मोहम्मद की सूरत में और कभी अब्बास की सूरत में। यहाँ तक कि इम्तिहानात और मज़ीद तंग हो गए और होते होते तारीख़ करबला ने अब कुछ ऐसी दास्तानें रकम की जो इससे पहले कभी न सुनी गई, न देखी गई, ना गुमान की जा सकती थी। अंबिया ने शहादतें दी हैं। शहादत तो मोमिन की मिरास होती है और ऐसे लोगों की कि जो हक पे गामजन रहते हैं, यही तो उनका ख़जाना और उनकी अमानत होती है। मगर ये मर्दों के लिए है, ये उनके लिए है जो मैदान में उतरते हैं, मुकाबला करते हैं, शहीद होते हैं या गाजी होते हैं। इस बार नवासे रसूल और उनके खानवादे ने एक अजब अंदाज से दास्तान लिखी कि मस्तूरात भी साथ हैं, बहन बेटियां भी साथ हैं, नाना की नवासियां भी साथ हैं, और फिर सबसे बढ़ के ये कि वो सब ऐसे करब के हालत और आलम में हैं कि कोई उनका संभालने वाला, पहरा देने वाला और फिर उनकी पनाह महफूज करने वाला नहीं है, कोई उनका मुहाफिज ऐसा नहीं है। और एक गरीब नातवा बीमार इमाम है कि जो अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश कर रहा है, मगर इस हालत में कि बहन बेटियों पे जुल्म हो रहा है, नबीज़ादियों के ऊपर सितम ढाए जा रहे हैं, इस हालत में कि उसकी अपनी फुपी और मादर के ऊपर तकलीफ के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, और इस हालत में कि इंतहाई इस्लामी रिवायात को तोड़ते हुए गैर इस्लामी और गैर इंसानी हरकत और सकनात साबित हो रही हैं। ख़वातीन व हज़रात, 11 मुहर्रम आम तारीख़ नहीं, ये करबला की एक ऐसी अजीम महराज है कि जहाँ इम्तिहानात शुरू और ख़त्म दोनों ही मुतकाबिल होते हैं। यानी कि हुसैन के इम्तिहान को अब इख्तिताम पजीर समझा जाए तो इम्तिहान ज़ैनब का आगाज़ हुआ जाता है। मैं इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए अपने साथ लिए बैठा हूँ। आलिमा हैं, ख़तीबा हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाती हैं और तारीख़ करबला पे गहरा मुताला भी रखती हैं। आजकल इस हवाले से जो कि बच्चों और ख़वातीन मस्तूरात के हवाले से एक मौजू तरतीब दिया गया, उस पर मुझे उम्मीद है कि बहुत ही अच्छी यकीनी गुफ्तगू होगी। आलिमा सैयदा शीरीं ज़ैदी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अलैकुम अस्सलाम। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ और पूछूंगा यकीनी तौर से कि असर आशूर जो हुआ उसको कई अंदाज से बयान किया गया, मगर वो शाम गरीबा और फिर उसके बाद बीबियाँ किस हालत में थीं, ये कितने अफराद थे और उसके बाद इनको कहाँ लेके जाया गया? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन। हम सब जानते हैं कि असर आशूर सैयदुश शुहदा कत्ल कर दिए गए, और रस्म दुनिया ये है कि जब किसी के यहाँ कोई कत्ल कर दिया जाए या मर जाए तो वहाँ ताज़ियत लेकर जाया जाता है। लेकिन करबलाए मुअल्ला में गम की ये अजब दास्तान रक़म की गई कि हम देखते हैं कि जैसे ही करबलाए मुअल्ला में शहादतों का सिलसिला तमाम हुआ तो शाम गरीबा करबला में नमूदार हुए। ये वो शाम है जो गरीबों की शाम है, जो यतीमों और बेवाओं की शाम है, और ऐसे में सबसे पहला ये हुक्म दिया गया कि ख़ैमों को लूट लिया जाए और अहले हरम का असबाब छीन लिया जाए। और ऐसे आलम में बच्चे भी हैं, मस्तूरात भी हैं। इस मौके पर जब सब कुछ छिन रहा था तो खूली मलऊन वो शख्स है कि जो कहता है कि मुझे ख़याम में आने में देर हो गई और मैंने देखा कि तमाम असबाब लूटा जा चुका था, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के सर से चादर छीने।
تو خولی کہتا ہے میں نے چادر زینب کو چھینا. اللہ اور عجب روایت ہے، جب شہزادی زینب اپنی چادر کو دینے کو تیار نہیں ہے تو ایسے میں خولی کہتا ہے میں نے زمین کربلا سے پتھر اٹھایا جو پیشانی زینب کبریٰ پر مارا. خون کا فوارہ بلند ہوا. لہٰذا یہ عجب تاریخ ہے کربلا معلیٰ میں، اور ایسے عالم میں کہ جب سامان اور اسباب لوٹا جا چکا، بچوں کی ننھی ننھی بالیاں جو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی بھتیجی، حسین ابن علی علیہ السلام کی بیٹی جناب سکینہ بنت الحسین، ان کے گوشواروں کو چھینا گیا ایسے کہ آپ کے کانوں سے لہو جاری ہوا. اللہ اکبر. اور روایات نے عجب جملہ لکھا کہ پھر اس کے بعد وہ موقع آیا کہ خیام میں آگ لگانے کا حکم دیا گیا، اہل حرم کے خیام میں. اور یہ قیامت ہے، واقعاً قیامت ہے کہ کس انداز سے جب چوتھے امام سید الساجدین علیہ السلام جو کہ فرزند ہیں امام حسین عالی مقام کے، سوال کیا کہ اے سجاد کیا عالم تھا کہ جب خیموں میں آگ لگ رہی تھی تو آپ کے ہاتھ میں ایک تسبیح تھی، جی. آپ نے زمین پر پھینکی اور فرمایا جیسے تسبیح کے دانے بکھر گئے. اللہ. ایسے کربلا میں علی و فاطمہ کی بیٹیاں بکھر گئی تھیں اور ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی تھی، یہاں تک کہ جب آخری خیمے میں شہزادیاں پہنچیں تو ایک سوال جناب زینب عالی مقام سلام اللہ علیہا نے کیا، اور سوال واقعاً عجب ہے. آپ نے فرمایا اے سجاد خیموں میں آگ لگائی جا رہی ہے، بتائیے کیا کریں؟ کیا خیموں میں جل کر مر جائیں یا فرار اختیار کریں؟ اب یہاں علماء کا ایک تبصرہ ہے اور واقعاً عجب ہے. جو بی بی عالمہ غیر معلمہ ہیں وہ جانتی ہیں ایسے حالات میں کیا کرنا ہے، لیکن آپ کا سوال کرنا بتا رہا ہے کہ آپ نے ایک تو امام وقت کی اہمیت کو اجاگر کیا، اور دوسرا یہ جو فقہی مسئلہ تھا آپ نے سوال کر کے بتایا کہ آج ہم عام حالات میں چھوٹی سی مصیبت ہم پر آتی ہے ہم احکام شرعی کو بھول جاتے ہیں، لیکن جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سوال کر کے بتاتی ہیں کہ شریعت محمدی اتنی اہم ہے، چھوٹے سے چھوٹا حکم اس کا بہت اہم ہے. علم فقہ کی اہمیت کو آپ نے روشن اور اجاگر فرمایا اور سوال کیا اے سجاد بتائیے کیا کریں؟ کیا خیموں میں جل کر مر جائیں یا بے حجاب باہر آ جائیں؟ اور امام سید سجاد علیہ السلام کہتے ہیں مجھ پر یہ کڑا وقت تھا کہ جب امام بننے کے بعد جو میں نے پہلا حکم دیا وہ بے حجابی کا حکم تھا. اور عجب واقعہ ہے کہ خود دشمن کا مورخ یہ جملہ کہتا ہے کہ جب میں دیکھ رہا تھا ایک خیمے میں آگ لگ رہی تھی، دوسرے خیمے میں آگ لگ رہی تھی، یہاں تک کہ میں نے دیکھا ایک ضعیفہ ہے کہ جو بار بار ایک خیمے میں جاتی ہے اور جانے کے بعد ایک شخص ہے جسے دیکھنا چاہتی ہے اور آگ کے شعلوں سے اسے بچانا چاہتی ہے. تو اس نے عجب منظر لکھا اور وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے یہ منظر دیکھا کہ ایک بی بی ہے کبھی دائیں جانب دیکھتی ہے کبھی بائیں جانب دیکھتی ہے اور بار بار آسمان کی نگاہ کرتی ہے، آسمان کی جانب نگاہ کرتی ہے، تو میں نے دیکھا سوال کیا ایسا کون ہے جو اس خیام میں، کیا قیمتی سامان ہے جو تمہارا رہ گیا؟ تو بتایا یہ امام وقت ہے کہ جس کی ذمہ داری امام حسین عالی مقام علیہ السلام نے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو سونپی. اور وہ مورخ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ اب جو شہزادی زینب کبریٰ آگے بڑھی اور انہوں نے اپنے دوش پر ایک جوان کو باہر لے کر آئیں کہ جو جوان امام وقت ہے سید سجاد ہے. غریب اور بیمار کربلا کو یہ مشکل سہنی پڑی، اور یقیناً یہاں پر آپ کے کاندھوں پہ ذمہ داری ہے کہ آپ خواتین جو پردہ خواتین ہیں جن کے گھر میں دین اور وحی اور قرآن کا نزول ہوا ہے ان کی حفاظت بھی کر رہے ہیں اور ان کے پردے کی بھی حفاظت کرنی ہے، مگر مجبوری یہ ہے کہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. شہداء الوداع کہہ چکے ہیں، بابا کا گھر اور بابا کا سب کچھ لٹ چکا ہے، البتہ یہ امانتیں ہیں. میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ جناب حضرت امام علی ابن الحسین جن کو بیمار کربلا بھی کہتے ہیں، سید الساجدین بھی کہتے ہیں، زین العابدین بھی کہتے ہیں، آپ نے اس مشکل وقت کو کیسے گزارا؟ اور یہ رات اور اس کے بعد یہ سفر، یہ کیسا سخت اور اذیت آمیز سخت اور انتہائی مشکل سفر تھا آپ کے لیے؟ جناب سید سجاد علیہ السلام اس شخصیت کا نام کہ آپ کی امامت کا آغاز ایسے عالم میں ہو رہا ہے کہ بیابان ہے، دشت کربلا ہے اور جلتی ہوئی خیموں کی راکھ پر شہزادیاں ہیں.
تو ایسے عالم میں مقاتل نے جو جملہ تحریر کیا وہ یہ ہے کہ چوتھے امام کے لبوں پر کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے، اور آپ نے یہ ساری رات عبادت الہی اور ایک سجدے میں بسر کی، اور لبوں پہ آپ کے جملہ تھا الہی شکراً شکرا و حقاً حقا، اور اس انداز سے امام نے اس پوری رات کو تمام کیا کہ آپ کے لبوں پر کوئی حرف شکایت نہیں آیا۔ لیکن جب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں اور 11 محرم کا دن طلوع ہوتا ہے، اور واقعاً عجب ہے کہ کس انداز سے مستورات کو ان کے ہاتھوں کو رسن بستہ کیا گیا، اور کس انداز سے اہل حرم کا کارواں چلا کہ روایت کہتی ہے ظہر تک یہ قافلہ کربلا میں رہا، اور ظہر سے پہلے تک دشمن یزید کے جتنے سپاہی تھے وہ اپنے اپنے لاشوں کو دفنا رہے تھے۔ لیکن ایسے عالم میں غریب الغربا، بے گور و کفن اہل حرم کے شہداء کی لاشیں کربلا کی جلتی زمین پر موجود تھے، اور روایت نے عجب جملہ بڑھ کر مقاتل نے لکھا کہ ایسے موقع پر جیسے ہی وہ منظر قریب آیا کہ تمام اسیران حرم کو جب شہداء کی لاشوں سے گزارا گیا، تو اس موقع پر روایت کہتی ہے چوتھے امام سید سجاد علیہ السلام، ان کا یہ عالم تھا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ کی روح پرواز کر جائے گی، اور آپ کا عالم متغیر تھا اپنے بابا کے پامال لاشے کو دیکھ کر۔ تو ایسے عالم میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا آگے بڑھی، اس سے پہلے آپ نالہ و شیون کر چکی تھی، اور خود دشمن کہتا ہے کہ میں نے دیکھا اس بی بی کے عجب پین تھے لاشہ حسین ابن علی علیہ السلام پر کہ آپ نے مدینے کا رخ کیا اور جملہ کہا صلی علیک ملائکۃ السما، کہ اے نانا رسول اللہ آپ پر ملائکہ درود و سلام بھیجتے ہیں۔ لیکن آئیے دیکھیے یہ آپ کا نواسہ ہے جو اپنے خون میں غلطہ ہے، جس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کے ٹکڑے کر دیے، اور پھر آپ نے اس جملے کو پیش کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر تو درود و سلام، لیکن آپ کا نواسہ بے گور و کفن ہے، اور آپ کی بیٹیاں اسیر کر کر لے جائی جا رہی ہیں۔ بیٹیاں اسیر کر کے لے جائی جا رہی ہیں، یہ کس حد تک تکلیف دہ اذیت آمیز جملے ہی اتنی ٹھیس پہنچاتے ہیں کہ مناظر کو دیکھنے کی تاب تو کوئی لا ہی نہیں سکتا، مگر یہ دیکھا، سہا، سنا اور پھر سارے حساب چکتے کیے جناب زینب سلام اللہ علیہا نے۔ کربلا کی اس شیر دل خاتون کا مزید حال جاننے کے لیے اور مزید میرے پاس جو سوالات ہیں ان کے جوابات سننے کے لیے آپ کو جڑے رہنا پڑے گا۔ ایک مختصر سے وقفہ لے رہے ہیں، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ عاشق سوئے حقیقی جیڑا، قتل معشوق دا مننے ہو، رخ نہ پھیرے مکھ نہ موڑے، اور سہ تلواراں کھنے ہو، سچا عشق حسین علی دا، سر دیوے راز نہ بھننے ہو۔ اقباہو نے کہا کہ اچھا اور سچا عشق وہی ہے جو حسین ابن علی نے کیا، وعدہ بھی نبھایا، راز بھی نہیں دیے۔ وہ راز کیا تھے؟ اور ان رازوں کی اب سے محافظہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہیں، بچوں کے ساتھ، ناتواں امام کے ساتھ، بیمار کربلا کے ساتھ، اور پھر ان اسیران کے ساتھ کہ جن کے لیے تو شہزادہ اور شہزادی ہونا واجب تھا، کہ جو سردار بنے تھے اور وہ سرداروں کی اولاد تھے، آج کس حالت میں اسیر اور قیدی بنا کے لے جا رہے ہیں کوفے کی جانب۔ وہی کوفہ کہ جہاں پہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ خلیفہ وقت تھے، اور آپ لوگوں کے لیے مشعل راہ، ہدایت کا مرکز و محور تھے۔ لوگ آپ کی تعظیم کرتے تھے، کوئی آپ کو اخی رسول کہہ کے پکارتا تھا، کوئی آپ کو داماد رسول کہہ کے پکارتا تھا، کوئی آپ کو حسنین کا بابا کہہ کے پکارتا تھا، کوئی محض صحابی رسول بھی تو کہتا تھا، کوئی آپ کو خلیفہ وقت امیر المومنین کہتا تھا۔ مگر آج یہ سارے القابات تر و تنہا دیکھ رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اور اپنی بیٹی، اپنی بچیوں کو کوفے کی سرزمین پہ آتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اس حالت میں کہ پاؤں میں چپلے نہیں ہیں،
اور شہداء کے سر نیزے پہ بلند ہیں اور بہن بیٹیوں کو زنجیروں سے جکڑ رکھا ہے، اماریوں پہ بٹھایا ہے مگر کوئی خاص تیاری کے ساتھ نہیں بلکہ تکلیف دینے کے سامان مہیا کر رکھے ہیں۔ میں خواتین و حضرات اب ان بچوں کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں جو کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام کے راستے میں پائمال ہوئے، رون دیے گئے، ان کے نام و نشان مٹ گئے، یا پھر انہوں نے اپنے نام و نشان اپنے آقا اور مولا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جوڑ لیے کہ تاریخ ان کو بھلائے نہیں بھول سکتی، اور ان کی قربانیوں کو بھی رقم کر دیا گیا۔ میں سیدہ عالمہ شیریں زیدی صاحبہ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ چھوٹے بچے کون سے تھے، کتنے افراد تھے، اور واقعی کربلا کے بعد ایسے بچے بھی تھے جو گم ہو گئے یا شہید ہو گئے جن کا پتہ نہیں چلا، اور پھر سفر میں کہیں نہ کہیں ان کو ٹھیس پہنچی اور راہ شہادت پہ انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا؟ اہل حرم کے ساتھ بچوں کا ایک بہت بڑا کاروان بھی تھا کہ جس میں خود آل امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بھی موجود تھے، اور امام حسین علیہ السلام کے ننھے ننھے فرزند بھی موجود تھے، اور جناب امام علی علیہ السلام ان کی بیٹی ان کے فرزند ساتھ میں موجود تھے، اور نہ جانے کتنے ہی ایسے بچے تھے جو گھوڑوں کی ٹانپوں تلے پامال ہوئے۔ اور خود شام غریبہ کے بارے میں روایات موجود ہیں کہ جب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اب سالار بھی ہیں، اب آپ ہی حسین ابن علی علیہ السلام بھی ہیں، آپ ہی ان ننھے بچوں اور تمام اہل حرم کی قافلہ سالار اور ساربان بھی ہیں۔ اس موقع پر شام غریبہ میں کہ جب اسباب لوٹا جا رہا تھا تو خود روایات بیان فرماتی ہیں کہ جناب زینب، جناب ام کلثوم علیہ السلام، آپ اس مقام پر پہنچی اور ننھے ننھے بچوں کو ڈھونڈنا شروع کیا، تو نہ جانے کتنے لاشیں پامال آپ نے دیکھے، کس کس انداز سے ننھے بچوں کے لاشیں پامال ہوئے، ان پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم سب کو نظر آتا ہے کہ کربلائے معلیٰ اس تحریک کا اور اس عشق کا نام ہے کہ جس میں ننھے بچوں نے بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اور یہ تو وہ گود کے بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، لیکن ایک 5 برس کا بچہ کربلا کے میدان میں کہ جس کے بارے میں عجب روایت، جب اس کا باپ شہید ہو چکا اور ایسے موقع پر ننھا بچہ امام کے پاس شہادت کا اذن لینے کے لیے آیا، تو اس موقع پر سید الشہداء فرماتے تمہارا باپ جام شہادت نوش کر چکا، ایسا نہ ہو تمہارے جانے سے تمہاری ماں کو تکلیف پہنچے۔ تو اس موقع پر 5 برس کا بچہ کہتا ہے میری ماں نے ہی مجھے اجازت دی ہے کہ میں اپنی جان کا نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اور جانے کے بعد اس ننھے سے بچے کی معرفت یہ ہے کہ اس نے میدان جہاد میں جب گیا ہے اور رجس خوانی کو پیش کیا ہے، ہر جانے والا رجس پیش کرتا ہے، اپنی نسبت سے اپنا تعارف پیش کرتا ہے، لیکن یہ ننھا سا بچہ میدان جہاد میں جاتا ہے اور دشمن کو للکار کر کہتا ہے اگر جاننا چاہتے ہو میں کون ہوں تو جان لو، امیری حسین و نعم الامیر، سرور و فؤاد البشیر النذیر، علی و فاطمہ والداہ فہل تعلمون لہ من نذیر۔ ہر جانے والا اپنی نسبت سے اپنا تعارف پیش کرتا ہے، لیکن یہ جانے والا جس بچے کی 5 برس میں ایسی معرفت ہے کہتا ہے جاننا چاہتے ہو میں کون ہوں تو جان لو، امیری حسین و نعم الامیر، میرا امیر حسین علی ابن ابی طالب ہے کہ جو بہترین امیر ہے، سرور و فؤاد البشیر النذیر کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بشیر بھی ہیں نذیر بھی ہیں، ان کے دل کا سرور ہے۔ علی و فاطمہ والدہ، علی جس کے بابا ہیں، فاطمہ جس کی ماں ہیں، فہل تعلمون لہ من نذیر کہ جس کی کوئی نذیر کائنات میں نہیں ملتی۔ یعنی یہ وہ بچہ ہے کہ 5 برس کی عمر میں جس کی ایسی معرفت ہے، اور مقتل میں کوئی بھی ایسی ضعیف روایت ہمیں نہیں ملتی کہ اس کاروان میں کسی نے یہ کہا ہو ہمیں اذیت ہے، ہمیں تکلیف ہے، ہم پیاسے ہیں۔ نہیں، ہر بچہ، چھوٹے سے چھوٹا بچہ اپنے امام وقت پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آگے آگے ہے۔ یہ بچوں کی غربت ہے۔ اور ساتھ میں وہ جملہ بھی پیش کرنا چاہتی ہوں کہ جو آج کے دن 11 محرم کربلائے معلیٰ میں جسے ہم سب کو سمجھ میں آتا ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا مقام، کہ آپ سیدہ سالار کے روایت کے عجب جملے، جب آپ اپنے بھائی کے پامال لاشے پر آئیں، اللہ اکبر،
تو روایت کہتی ہے آپ نے 2 جملے پیش کیے. ایک تو جملہ انت اخل حسین، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ میں سوال کروں بی بی اتنے برس کا ساتھ تھا، آج آپ نے اپنے بھائی کو نہیں پہچانا، تو عجب نہیں جواب آئے کہ جب بھی میں نے اپنے بھائی کو دیکھا تھا تو بلند ترین قد و قامت کے ساتھ دیکھا تھا، اللہ اکبر. ٹکڑوں میں بٹا ہوا نہیں دیکھا تھا. اور آپ نے ایک جملہ پیش کیا کہ جو آج ہم سب کے لیے پیغام بھی ہے. جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اپنے بھائی کے پامال لاشے پر آئیں اور انہوں نے ارشاد فرمایا اللہم تقبل منا اللہ قلیل القربان، اے خدا میری جانب سے قلیل سی قربانی کو قبول اللہ فرما. اکبر. عظیم ترین قربانی جس کو ذبح عظیم کہا گیا، اور یہ انداز ہے شکر کا، یہ انداز ہے بارگاہ خداوندی میں اپنی قربانی پیش کرنے کا، اپنے ایثار، جذبے اور خلوص اور عقیدے اور ایمان کو پیش کرنے کا. جہاں آپ نے بچوں کا ذکر کیا ہے، کربلا کی شیر دل خاتون جناب زینب، آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ کا ذکر کیا ہے. میں جاننا چاہتا ہوں، ایک ننھی شہزادی جناب امام حسین کی ایسی بھی تھی جس کو مدینے جانے کا شوق تھا، جو واپسی اپنے گھر لوٹنا چاہتی تھی، جو کربل کی سرزمین پہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ ہمیں کسی بھی طرح نانا کے مدینے پہنچا دیجیے. کیا وہ مدینے پہنچی جناب سکینہ؟ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا اس شخصیت کا نام، اس بی بی کا نام کہ 4 برس کا آپ کا سن ہے، اور آپ کے بابا سے آخری ملاقات رخصت آخر کے موقع پر کہ روایت کے عجب جملے. سید الشہداء نے بہت زور سے اپنی بیٹی کو آخری مرتبہ اپنے سینے پر سلایا اور جملہ ارشاد فرمایا کہ اے سکینہ آج سے آپ یتیم ہیں، آج سے آپ اسیر ہیں. اور اس سے پہلے سید الشہداء کے وہ جملے جو بہت قابل غور ہیں، جب آپ آخری وداع کے لیے اہل حرم کے خیام میں آئے تھے تو آپ نے کس انداز سے تمام بیویوں کو تیار کیا. فرمایا استعدوا للبلا، اے بیویوں، اے اہل حرم، بلا اور مصیبت کے لیے تیار ہو جاؤ. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ حَافِظُكُمْ وَحَامِيكُمْ، اور جان لو، پہچان لو کہ یقیناً خدا تمہارا حامی و مددگار ہے. کس انداز سے آپ تسلی دے رہے ہیں. اور یہاں میں امام حسین علیہ السلام کی اس فضیلت کا بھی رخ پیش کرنا چاہوں گی کہ کربلا کے میدان میں سید الشہداء کی ہر صفت ایسی تھی کہ ایسا محسوس ہوتا تھا ہر صفت ایک دوسرے سے آگے جا رہی ہے. یعنی آپ کا صبر کہتا تھا کہ وہ آگے چلا جائے، آپ کی شجاعت کہتی تھی وہ آگے چلی جائے. لیکن کمال کیا تھا کربلائے معلیٰ میں، جو سب سے غالب سید الشہداء کی صفت تھی وہ کیا تھا؟ آپ کا اطمینان قلب تھا. بے شک بے شک، اسی لیے تو کہا یا ایھا النفس. یہی وجہ ہے کہ آپ مرنے کے لیے جا رہے ہیں، شہادت کے لیے جا رہے ہیں، لیکن آپ جس انداز سے اہل حرم کو وداع کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا جان لو کہ خداوند عالم تمہارا حامی اور مددگار ہے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی ایسا جملہ نہ کہنا کہ جس کی وجہ سے خدا تمہارے اجر و ثواب میں کمی کر دے. اور یقیناً خداوند عالم کی جانب سے بہت سی نعمتوں کا صلہ اس کے بدلے میں تمہیں ملنے والا ہے. اس انداز سے جب آپ وداع کر رہے ہیں، اور وہ موقع کہ جب آپ نے اپنی معصوم بیٹی سے وداع کیا، اور ہم جانتے ہیں کہ جب آپ نے وداع آخر کیا کہ زیارت ناہیہ میں امام زمانہ علیہ السلام ان کا جملہ فرماتے ہیں کہ وہ وقت تھا کہ جب سید الشہداء قتل کیے جا رہے تھے، اس موقع پر نیم آنکھوں سے آپ خیام کی جانب دیکھ رہے تھے. اللہ اکبر. بہت عجب ہے. یعنی سمجھ رہے تھے اس کیفیت کو کہ اب میرے بعد خیام میں آگ لگے گی. میری ایک معصوم بچی ہے کہ جس کے رخسار پر تماچے لگیں گے، جس کے گوشواروں کو چھین لیا جائے گا. لیکن جناب میں اپنے ناظرین سامعین کی ان کی کیفیت اور مزاج سے اتنا تو آشنا ہوں کہ یہ درد والے جملے ہم آسانی سے نہیں سہ سکتے. میں ایک مختصر سا وقفہ لے رہا ہوں، اور یقین مانیے کہ اس قدر کرب اور بلا ہے خالصتاً ان جملوں میں کہ انہیں محسوس بھی کریں تو روح کانپ جاتی ہے. بھلا کوئی 4، 4.25 اور 4.5 سال کی بچی کے اوپر اس طرح سے ظلم ڈھایا جاتا ہے. میں اپنے دل کو کسی بھی طور سے اطمینان میں نہیں دیکھ رہا. آپ ایک مختصر سے وقفے کی طرف جائیں گے، لوٹ کر آئیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے.
عزیز من جان من فاتح شام کربلا کی شیر دل خاتون جب شام پہنچی تو وہ فاتح ہی کی حیثیت سے داخل ہوئی، گویا مظلوم اور انتہا کی مظلوم، گویا غربت اور انتہا کی غربت، مگر چونکہ ابن علی کی خواہر تھیں اور خود بنت علی تھیں لہٰذا لہجہ بھی وہی فصاحت اور بلاغت والا، طلاقت لسانی، کمال انداز، شجاعت اور بہادری کا پیکر۔ مگر ایک پل کے لیے ٹھہرنا پڑے گا، آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ اس دربار تک اور کربلا کے اس صحرا تک میں بیچ کا یہ فاصلہ بڑی مشکل سے طے ہوا ہے۔ یہاں پہ قیدی ہیں اور ان پہ ظلم اور ستم ڈھانے والے سپاہی جو ہر طرح سے کوئی موقع نہیں جانے دے رہے تکلیف اور ایذے کا۔ میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں سیدہ عالمہ سے کہ وہ جو مشکل ترین لمحات تھے، خاص طور سے کربلا سے وداع لیتے وقت اور کوفے میں داخلے کے وقت اور پھر اس سے آگے، وہ کس طرح سے گزارے کربلا کی شیر دل خاتون جناب زینب سلام اللہ علیہا نے؟ لاشوں سے جب آپ کو گزارا گیا، میں نے آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں پیش کیا، تو وہاں میں وہیں سے اپنی بات کو کنٹینیو کرنا چاہتی ہوں کہ جب جناب سید سجاد علیہ السلام آئے تھے اور اپنے بابا کی لاشیں سے وداع ہو رہے تھے تو آپ کا عالم متغیر تھا اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ امام وقت کی روح پرواز کر جائے گی۔ تو ایسے موقع پر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا جو جملہ ہے کہ آپ جناب سید سجاد علیہ السلام سے جملہ ارشاد فرماتی ہیں، مالی اراک تجود بنفسکا یا بقیت جدی و ابی و اخوتی، آپ نے فرمایا میں کیا دیکھتی ہوں اے سجاد، ایسا محسوس ہوتا ہے تمہاری جان ابھی نکل جائے گی، لیکن یاد رکھو یہ ہمیشہ تمہارے باپ کا لاشا اس طرح نہیں رہے گا، بلکہ ایک وقت آئے گا یہاں پر قبروں کو تعمیر کیا جائے گا، اور یاد رکھو سید سجاد تمہارے باپ کے نام کا پرچم نصب کیا جائے گا، اور زمانہ کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے کوئی بھی تمہارے بابا کی قبر کے نشان کو نہیں مٹا سکے گا۔ سبحان اللہ۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کتنے لاکھوں کی تعداد میں کربلا معلیٰ میں زائرین کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں اور وہ لبیک کروڑوں کی تعداد، اور شاعر کہتا ہے کہ این حسین کیست کہ عالم ہمیں دیوانہ یہ حسین کون ہے کہ سارا عالم اس کا دیوانہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ پیشن گوئی تھی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی، جو آپ اپنے بھائی کے لاشے سے وداع ہوتے ہوئے جناب سید سجاد علیہ السلام کو ان الفاظ میں پیش کر رہی تھیں کہ اپنے بابا کا غم اس انداز سے نہ لو، اس لیے کہ یہ مقام ہمیشہ اس طرح نہیں رہے گا، اور ان جملوں سے آپ نے جناب سید سجاد علیہ السلام کو ڈھارس دی، اور یہاں تک کہ جب وہ مرحلہ قریب آیا کہ اہل حرم کو لے جایا گیا، کس انداز سے لے جایا گیا؟ بے کجاوا اونٹیں ہیں، اور کس انداز سے؟ ہاتھوں میں رسن ہے، اور اس انداز سے کہ جب شہداء کے لاشوں سے بیبیاں ودا نہیں ہو رہی تو آپ کو تازیانوں کے وار کیے گئے، اور اس انداز سے آپ کو لے جایا گیا، یہاں تک کہ روایات بیان فرماتی ہیں کہ شام کا وقت وہ تھا، رات ہو چکی تھی جب کوفہ میں اہل حرم کا کاروان داخل ہوا، لیکن شام کے وقت، رات کے وقت اس کاروان کو ٹھہرایا گیا، اس لیے کہ ابھی پورا کوفہ تیار کیا جا رہا ہے، کہ جہاں تماشائیوں کو بلایا جا رہا ہے، جہاں شادیانے اور طبل بجائے جا رہے ہیں، اور اس انداز سے جناب زینب کبریٰ اور اہل حرم کا کاروان داخل کیا گیا کہ روایت نے عجب جملہ تحریر کیا، تمام لوگ اس موقع پر دیکھ رہے ہیں، تماشائی بنے ہیں، اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور وہ سیدانیاں اس موقع پر کس انداز سے وارد ہوئیں ہم نہیں جان سکتے، اس کرب کو، اس کیفیت کو، کہ یہ وہی کوفہ تھا کہ جہاں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا 5 سال جناب امیر المؤمنین کی حکومت کے دور میں تمام خواتین کی مدثرہ ہیں، مفسرہ ہیں، جہاں درس دے رہی ہیں، جہاں تبلیغ کے فرائض انجام دے رہی ہیں، اسی کوفہ میں آپ کو قیدی بنا کر لے جایا گیا، اور پھر جب آپ کوفہ میں آئیں اور آپ نے خطبات کو پیش کیا، یہاں تک کہ وہ لحظہ قریب آیا کہ جب کوفے میں جیسے ہی ابن زیاد کے دربار میں جناب زینب کبریٰ آئی ہیں، اور جناب زینب کبریٰ سے اس ملعون نے یہ جملہ کہا کہ تم نے دیکھا نہیں خدا نے تمہارے ساتھ اور تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا، تو ابو الاحرار جناب حسین علیہ السلام کی بہن ہے،
بظاہر تو قیدی ہیں، لیکن ایسا اب جو آپ نے اب لب کشائی کی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے سب قیدی ہیں اور جناب زینب کبریٰ آزاد سبحان اللہ، سبحان آپ نے اللہ۔ کہا اسکتو، خاموش ہو جاؤ، اور تمام لوگوں کی سانسیں اپنے گلے میں بن گئیں۔ بے شک۔ اور وہ لہجہ قریب آیا جیسے ہی یہ جملہ کہا کہ تم نے نعوذ باللہ دیکھا نہیں خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا، جی۔ تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا وہ جملہ ما رأیت الا جمیلا، خدا کی قسم میں نے اللہ سے سوائے خوبصورتی کے اور کچھ نہیں دیکھا۔ بہت ہی خوبصورت۔ میں یہاں پر دل نہیں ہے کہ روکوں اس نشست کو، بزم کو، یہ داستان تو ابھی شروع ہوئی ہے اور یہ رہتی دنیا تک رہے گی، کیونکہ اس میں فلسفہ حق ہے، اس میں یقین اور اعتماد کا ایک خوبصورت سا منظر ہے جس سے دور ہم جا نہیں سکتے۔ دل تو تھا کہ میں پوچھتا کہ اس شیر دل خاتون کے اپنے بھی 2 فرزند تھے، پورے سفر میں آپ نے کتنی بار یاد کیا ان کو۔ دل یہ بھی تھا کہ میں پوچھتا کہ وہ شہزادی جس کو ہمیشہ مدینے واپسی جانے کا شوق اور اضطراب تھا، وہ مدینے کیوں نہیں پہنچیں۔ دل یہ بھی تھا کہ میں پوچھتا کہ جناب زینب اور جناب کلثوم سلام اللہ علیہما نے کس طرح سے خطاب کیا، کیا فرمایا، رونے والوں سے کیا کہا، کیا انہیں ابدی رونے کی بد دعا دی یا پھر اپنے بھائی کے اس عزم کو اور اس جاویدانی کو قائم رکھنے کا حوصلہ دیا۔ دل بہت کچھ تھا مگر دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے۔ میں خواتین و حضرات اس آرزو کے ساتھ کہ آپ داستان کربلا سے فقط ان ایام میں نہیں جڑے رہیں گے بلکہ ان ایام میں جڑ کر ہمیشہ مسلسل تسلسل کے ساتھ جڑے رہیں گے اور کبھی اس سے دور نہیں جائیں گے۔ بہت ہی محنت کی ہے جناب سیدنا امام علی مقام امام حسین نے، آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ کی توجہ اپنی طرف مرکوز کرنے کے لیے، دین حق کی طرف مرکوز کرنے کے لیے۔ کئی مرتبہ امام حسین نے کہا مجھے دیکھو اور پہچانو میں کون ہوں، یہاں تک کہ کربلا معلیٰ میں کئی مرتبہ فوج اشقیہ سے آپ نے خطاب ہو کے کہا میری طرف دیکھو میں کون ہوں، توجہ دو۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ شمر لعین جو سینہ اقدس پہ سوار تھا اس سے بھی پوچھا اور اس کی بھی توجہ دلائی، مجھے دیکھو میں کون ہوں، مجھے پہچانتے ہو؟ مگر ہائے بدقسمتی کہ اس نے امام علی مقام کا سر پلٹ کے کہا مجھے دیکھو اور میری بات سنو، اور ہم تم سے بیعت نہ لے سکے تو تمہارا سر ضرور لیں گے۔ عزیزان من، بہت محنت اور بہت ہی اذیت اٹھائی ہے اس توجہ دلانے کے لیے امام علی مقام نے کہ آپ کی توجہ دین سے جڑ جائے، راہ حق سے جڑ جائے، کبھی بے توجہ نہ ہوئیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا، اللہ کی امان میں۔